अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मैंने मिस किया नहीं बनता तो है करना, 2 दिन बंदी गायब रही है तो आप लोगों का तो हक बनता है, बल्कि फ़र्ज़ बनता है आप लोग मुझे मिस करो। तो किया कि नहीं किया ये बताओ। और बाकी जो मेरे कुछ स्पेशल रीडर्स हैं, थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहे। और हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक ज़रूरी काम आ गया था छोटू सा। मेरे चाचू इंग्लैंड से आए हैं तो हम उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, तो रात को हमने उधर ही रुकना था। तो ये हो गया हमारा गलत काम और अगले दिन हमने कहीं आगे पीछे जाना था। वो तो हम कहीं घूमने जा नहीं सके क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग वापस आ गए। मैं कल ही वापस आ गई थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं एपिसोड नहीं लिख सकी। लेकिन आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बार बार पूछा, पूछते रहा करो मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ बस हम हो गई है वापसी। अब जो 2 दिन मैंने छुट्टी की है, 2 दिन एपिसोड नहीं दी, तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ एपिसोड मिलेगा आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स के साथ। और रिस्पॉन्स आप लोगों ने किस तरह से करना ये तो आपको पता है ना, लाइक करनी होती है वीडियो। वैसे मेरी बकवास आप लोग सुनते नहीं हो, मैं कहती रहती हूँ कि नहीं आएगी एपिसोड या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन आप लोगों ने क्या म्यूट करके पढ़ते हो। कभी मेरी इस बंदी क्या बकवास करी है ये भी तो सुन लो ना। खैर नहीं, सॉरी, बकवास मेरे रीडर कहते बकवास ना बोला करो, आप इतनी अच्छी बातें करते हो। तो ये बंदी क्या फरमा रही है ये भी आप लोगों को सुनना चाहिए ना। खैर कोई गल नहीं, अब हम आते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अभी लोग वेट कर रहे होंगे कि ये नीचे क्यों नहीं जा रही, जब तक मैं लेकर नहीं जाऊंगी तब तक कैसे जाएंगी। लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। अब किसी को इंतज़ार नहीं करवाते, वैसे भी 15 एपिसोड बाकी है जनाब इस नावल को ख़त्म होने के लिए। तो आप लोग एक्टिव हो जाओ अगर आपको मरने का एहसान चाहिए तो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी करो, मैं एक्शन भी गोरू वाला कर लूँगी। चलो स्टार्ट आज की एपिसोड। जुनूनियत एपिसोड नंबर 85, तहरीर अरीज शाह। खुदा के लिए छोड़ दो इस मासूम को, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा, क्यों इसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इसकी आंखों में आंसू थे, वो मुसलसल मिन्नतें कर रही थी। जब शाइज़म ने ऊपर कदम रखा, कितनी प्यारी है वो, मुझे लगा था कि तुम दोनों भाई बहन बनकर रहोगे, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि तुम इस मासूम के साथ ऐसा सलूक करोगे। ज़रा देखो तो इसको, कितनी खूबसूरत है वो। हाँ दिखने में तो बहुत प्यारी है और बहुत मासूम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन है बहुत मिसनी। कल से इसने मेरे मासूम टाइगर को तंग कर रखा है। तुम कुछ नहीं जानती, इतनी चालाक है ना ये लूमड़ी। शट अप, वो लूमड़ी नहीं बिल्ली है, इसने चिल्लाते हुए कहा था। हाँ वही बिल्ली, इतनी चालाक है ना वो बिल्ली कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इसने टाइगर की नाक में दम कर रखा है। अरे इतना तंग तो कोई बेटी भी अपने बाप को नहीं करती होगी। मेरा मासूम सा बच्चा जब से तुम्हारी इस चालाक बिल्ली के चक्कर में आया है ना, बहुत बुरी हालत में है। पूरे कमरे पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन ये जायदाद मैं अपने बेटे के नाम करूँगा। तुम अपनी जायदाद को अपने बेटे के नाम लिखो या अपनी कब्र में साथ ले जाओ। मेरी बेटी को तुम्हारी जायदाद का कोई लालच नहीं है, समझे तुम। बस जाकर अपने इस कुत्ते को कहो कि मेरी केटी को अपने मुंह से दूर रखे। कैसे उल्टा पकड़ रखा है इसने, वो मासूम कैसे चीख रही है। वो इसे दिखाते हुए बोली थी, वो मेरा टाइगर है, कुत्ता नहीं, और मेरा टाइगर भी इसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वो नीचे जा रही थी तो इसने इसकी हिफाजत की है। नहीं चाहिए तुम्हारे कुत्ते की हिफाजत, और कुत्ते को मैं कुत्ता ही, बहू बहू। टाइगर की गरजदार आवाज़ पर वो उछल पड़ी थी। देखो तुम्हारा कुत्ता कैसे भौंक रहा है, मेरा मतलब है टाइगर, प्लीज़ मेरी केटी। वो इसे राक्षसी रूप में देखकर अब इसी तरह मिंतू पर उतर आई थी, जिस पर शाइज़म ने तरस खाते हुए इसकी केटी के पट्टे को इसके मुंह से निकालते हुए इसकी गोद में फेंकने वाले अंदाज में गिराया और अपने टाइगर को लेकर नीचे चला गया। आधी रात का वक्त था जब उसे महसूस हुआ जैसे इसकी माँ इसके पास नहीं है। वो जल्दी से उठा और अपनी माँ के
بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اسے دور ڈیسک پر بیٹھی نظر آئی۔ یشی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس وہاں پہنچا تھا جو وہاں ڈیسک پر بے حال پڑی مسلسل رو رہی تھی۔ شاید وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس سے اتنی دور آ کر اپنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو تکلیف تھی اور اس تکلیف کو وہ سمجھ رہا تھا۔ ماما، ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آئے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں میری جان؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ تم تو بیکار میں پریشان ہو رہے ہو۔ میں تو ٹھنڈی ہوا کھانے یہاں آئی تھی، اندر اچھا فیل نہیں کر رہی تھی۔ تم بیکار میں گھبرا رہے ہو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف چل دی تھی، لیکن اس کے چہرے کی تکلیف سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی ماں کس حال سے گزر رہی ہے، لیکن اس کی ماں اس کی بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ میرا پیارا بھالو، اب تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ وہ حرم کے پاس آ کر اس کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، وہ یشام نے آئس کریم کھلائی تھی نا، تبھی ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ اس نے یشام کو ایک نظر دیکھا جو اس کے آنے سے پہلے تو اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، لیکن خداش کے آ جانے کی وجہ سے اس نے اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ پھر تو اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرا مطلب ہے تم نے اس کے لیے پراٹھا بنانے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے گیا، تو ممکن ہے کہ تمہاری ایک اور کوشش پر وہ تمہیں کہیں اور لے جائے۔ بلکہ ایسا کرو، آج تم اس کا فیورٹ کھانا بنانے کی کوشش کرو اور انگلی کے بجائے ہاتھ جلانا، اور پلیز تھوڑا زیادہ جلانا۔ تم اس کے بھائی ہو یا دشمن؟ وہ بھی بول ہی پڑا تھا۔ یشام نے اس سے پوچھا تھا۔ حرم تو کچھ حد تک بے وقوف تھی، لیکن اس کا بھائی بھی اسی کے جیسا تھا کیا، جو اپنی بہن کو الٹے سیدھے مشورے دے رہا تھا، اور حرم جو اتنی زیادہ سنجیدہ انداز میں اسے سن رہی تھی، اسے یقین تھا کہ حرم اب دوبارہ یہ کوشش ضرور کرے گی۔ یار ہوں تو بھائی ہی، بس مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہی ہو گئے، اس نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو یشام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ خداش اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر میچ دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ باقی سب کے ساتھ اتنا جلدی گھل مل نہیں سکتا، لیکن اسے اپنی فیملی کا حصہ بنانا خداش اپنا فرض سمجھتا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہسپتال ضرور جائیں گی۔ اگر آپ نے ہسپتال جانے میں آج ذرا سی بھی بہانہ بازی کی نا تو میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گا۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر بیٹھا تو کنیز اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی، جبکہ ساتھ ساتھ اس سے وعدے بھی کر رہی تھی کہ وہ آج ہسپتال ضرور جائے گی، لیکن وہ اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ارے میری جان، میں وعدہ کر تو رہی ہوں نا، میں آج ہسپتال ضرور جاؤں گی۔ اب میں اپنے بیٹے کو شکایت کا بالکل موقع نہیں دوں گی، بس اب تم مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ چلو میری جان، اب کھانا شروع کرو، جب تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے مجھے سارا دن تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اسے نوالا بنا کر کھلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنی ماں کی محبت کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے منہ کھولا۔ ماما، بابا کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ کاش آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے، سب کچھ کتنا اچھا چل رہا تھا نا۔ وہ اکثر یہ باتیں کرتا تھا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم گئے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کی مغفرت کی دعا کے۔ تم بھی اپنے بابا کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں اعلیٰ مقام دے، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ ماما، بابا نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے، تو انہوں نے وعدہ خلافی کیسے کر لی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ارے تمہیں کس نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے؟
ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وہ آخرت میں میرا ساتھ نبھائیں گے، اور دیکھنا آخرت کے دن ہم ایک بار پھر سے ساتھ ہوں گے۔ ماما بابا کو کس نے مارا؟ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے پھر سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب وہ نہیں جانتی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ احمد مرا نہیں ہے، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ وہ کوئی نارمل ایکسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن اس بات کا جواب کنیز کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، کہیں نہ کہیں راحیل پر شک تھا۔ بس اب بہت باتیں ہو گئی، ختم کرو جلدی، وین آنے والی ہے تمہاری۔ وہ اس کے سامنے سے برتن ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئی تھی۔ سامنے سے بس آتی نظر آئی تو وہ اسے خدا حافظ کرتا نیچے والی سڑک پر جانے لگا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے واپس اندر آنے لگی تھی۔ ابھی وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی جب اچانک کوئی اندر آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر آنے کی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہمت تو تمہیں میں اب دکھاؤں گا اپنی کنیز فاطمہ۔ بہت صبر کر لیا میں نے، بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا۔ کنیز نے اس کی نیت کو سمجھ کر چیخنا چاہا، لیکن وہ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ دبا کر رکھ چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی؟ ایک رات کے لیے جا رہی ہو تو اتنا سامان لے کر کیوں جا رہی ہو؟ اور ویسے بھی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں جانے کا؟ میں تو تمہارا مزاجی خدا ہوں نا۔ سب سے پہلے تمہیں میری اجازت لینی چاہیے، میری اجازت کے بنا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر نان سٹاپ بولتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت دیے بنا اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اب اتنا بھی اگنور مت کرو۔ اسے مسلسل اپنے کام میں مگن دیکھ کر وہ پھر سے بولا، اور تم میرا دماغ خراب مت کرو۔ میرا تمہارے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے جیسے بہت پتے کی بات کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے شائزم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اتنے دور سے میں بھی منہ لگنا پسند نہیں کرتا، وہ تو پاس سے لگا جاتا ہے نا، وہ اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی لمحے اس نے زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے خود کو اس سے دور کیا تھا۔ میرا تم سے لڑنے کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اپنے سامان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے شادی لڑنے کے لیے ویسے بھی نہیں کی، لیکن تمہاری بات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کنوارے سر سر کر مرتے ہیں اور شادی شدہ لڑ لڑ کر مرتے ہیں، لیکن ڈارلنگ اس کیٹیگری میں ہرگز نہیں آتا۔ میں تو پیار کر کے مرنے والوں میں سے ہوں، اس نے کہتے ہوئے ایک جاندار بوسہ اس کے لبوں پر دیا تھا۔ کمینہ چھچھورا، مجھے پہلے ہی یقین تھا تم نے یہ شادی کی ہی ان چھچھوری حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے ہونٹوں کو صاف کرتی وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، ان باتوں کے بارے میں پوری معلومات رکھی ہوئی ہے تم نے، اور کیا کیا جانتی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ ذرا، میں ان معاملوں میں ذرا اناری ہوں۔ وہ کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک مکہ مار کر اس کے سارے دانت توڑ دے۔ ہاں اناری صاحب، ماریا تو آپ کی باجی تھی نا؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے دھکا دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا شک درست نکلا تھا، یہ سب کچھ ماریا کی وجہ سے ہی خراب ہوا تھا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، جانے دو مجھے، جانے دو۔ میں تمہارے سگے بھائی کی نہ سہی لیکن تمہارے کزن کی بیوہ ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں گناہگار کر رہے ہو خود کو؟ کل حشر کے دن اپنے بھائی جیسے کزن کا سامنا کیسے کرو گے؟ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کرو، مجھے پاک رہنے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میں پہلے ہی دنیا کو منہ دکھانے کی قابل نہیں ہوں، پہلے ہی میں اپنے بیٹے کے لیے اس کے باپ کے نام پر لڑ رہی ہوں۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ وہ مسلسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن راحیل تو زمینی خدا بنا ہوا تھا، اسے نہ تو اس کے واسطوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی منتوں کی۔ میں نے تجھے کہا تھا نا، میرے پاس آ جا، میں تجھے رانی بنا کر رکھوں گا، لیکن تجھے تیرے شوہر کے ساتھ وفا نبھانی تھی نا، تو اسے تو میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب تیری باری ہے۔ بہت تڑپایا ہے تو نے، آج میں اپنی تڑپ کو ختم کروں گا، تیرے اس حسین بدن پر اپنے نام کی مہر لگاؤں گا۔ آج تک میں نے جسے چاہا ہے اسے حاصل کیا، صرف تو ہی تھی جب میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب مجھے تیرا انتظار بھی نہیں کرنا۔ اب جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔
آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ بہت غرور ہے نا تجھے اپنی پاکیزگی پر، آج میں تجھے گندا کر دوں گا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا، آج میں تجھے ایسا تھپڑ ماروں گا جو تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ ساری زندگی منہ چھپاتی پھرے گی تو۔ وہ جہاں تک تیرے شوہر کے بھائیوں کی بات ہے تو ان پر تو کبھی یہ بات ثابت نہیں کر پائے گی کہ تو احمر کی بیوی ہے، کیونکہ تیرا نکاح نامہ اور باقی سارے کاغذات میں نے غائب کیے ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تیرے شوہر سے کوئی نکاح نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کے بھائی کو مارنے کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے۔ تیری عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اور احمر کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ تو مرنے کے بعد بھی کبھی پاک عورتوں میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ لوگ یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کا بھائی مر گیا، اب وہ تجھ سے اور تیرے بچے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، لیکن میں رکھوں گا تجھ سے تعلق، کیونکہ بہت آگ لگائی ہے تو نے اس دل میں، اور اب اس آگ کو ٹھنڈا بھی تو ہی کرے گی۔ وہ اس پر جھپٹ پڑا تھا، اس کے دونوں بازوؤں کو قید کرتے ہوئے وہ اس سے اس کا مال لوٹ رہا تھا، اس سے اس کی آبرو چھین رہا تھا، اس سے اس کی ساری زندگی کی کمائی، اس کی چادر لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک کسی نے اس کے سر پر ایک زوردار لوہے کا راڈ دے مارا، اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ راحیل جو پہلے لگنے والی ضرب پر ہی خود کو ہوش و حواس میں نہ رکھ سکا تھا، درا لگنے والے راڈ نے اس کا حال بگاڑ دیا تھا۔ یشی چھوڑ دو اسے، یشی بیٹا چھوڑ دو، وہ مر جائے گا۔ کنیز چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، وہ مسلسل اسے مار رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ بھی، وہ اتنا غصے میں تھا کہ کنیز کے پکڑنے پر اس نے پیچھے گھسیٹنے پر اس نے کنیز کو بھی دھکا دے مارا تھا، اور ایک بار پھر سے اس لوہے کی راڈ کو راحیل کے سر کے بیچوں بیچ مارنے لگا۔ پورا فرش راحیل کے خون سے بھر چکا تھا، لیکن اس کا جنون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ چٹخ! یشی بس کرو، وہ مر گیا وہ۔ کنیز اسے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دی، اسے وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جس پر وہ خود بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مر گیا وہ، دیکھو اسے، مر گیا وہ، تم نے مار دیا، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا ہوا مر گیا، اگر نہیں مرتا تو میں مار دیتا، وہ اسی انداز میں بولا تھا، جبکہ کنیز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود میں بینچ لیا۔ اسے خود سے لگائے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا تھا؟ اب دنیا اس کے بیٹے کو قاتل کہے گی۔ راحیل مر گیا، دنیا چھوڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے بیٹے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ خود کو احمر کاظمی کی بیوی ثابت نہیں کر پائی تھی، اپنے بیٹے کو احمر کاظمی کا بیٹا ثابت نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا اس کے بیٹے کو قاتل ثابت کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی زندگی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ہمت پکڑی اور اٹھ کر بیگ نکالتے ہوئے 2-4 کپڑوں کے سوٹ اس میں ڈالنے لگی۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جو اب تک مسلسل راحیل کی لاش کو غصے سے گھور رہا تھا، جیسے اس میں دوبارہ جان آ جائے تو وہ اسے دوبارہ سے مار ڈالے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے آئی۔ اس کے ہاتھ پیر اچھی طرح سے دھلا کر اس نے اس کے کپڑے بدل لے اور پھر اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ دروازے کو تالا لگایا۔ اب وہ کہاں جانے والی تھی یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور کیا لگتا ہے کیا یہ شام نے ٹھیک کیا تھا راحیل کو مار کر، اور کیا لگتا ہے کہ راحیل مر چکا ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے؟ خیر، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ اب سے سب کچھ سیٹنگ کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ ناول اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور تھینک یو سو مچ ڈیئر اریج
اشفاق اور ہیرا خان، اور یہاں پہ جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں ان سب کو تھینک یو سو مچ. اور یہ ڈیلی ریویو دیا کرو، کیونکہ آپ لوگوں کے ریویو سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے. تو ایک دو لفظ لکھنے میں میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، تو اتنا کمنٹ تو ہو ہی جاتا ہے. مطلب اتنی لمبی ایپیسوڈ لکھ کر میں تھک جاتی ہوں، اور آپ لوگوں کے گن کے 10 کمنٹس ہوتے ہیں. غلط بات ہے. جب میں مقابلہ کرواؤں گی تبھی سب آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے یا کچھ ایسا ویسا کرنا ہے. کوئی ایکٹیویٹی رکھنا ضروری تو نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تب آپ ہمیں ریویو دیں. پھر ہم لکھتے ہی کس لیے ہیں؟ اگر آپ کوئی نہ لائک کرتے ہو، نہ کوئی کمنٹ کرتے ہو، تو پھر لکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی نا. تو آپ لوگ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاؤ، کیونکہ اب ناول اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ڈاٹے کو دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.